आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। इसराइल हुकूमत ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी माहिदे को मंजूरी दे दी है। मरकज आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत कौमी मुहिम का आगाज करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान फेंगल से पहले आज तमिलनाडु के मयिलादुथुरई, नागापट्टिनम और थिरुवरूर जिलों और पुडुचेरी के कराईकल में शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ने फिजी, कोमोरोस, मडागास्कर और सेशल्स में नए शमसी प्रोजेक्टों पर अमल दरामद के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। दिवित रेड्डी इटली में 8 साल से कम उम्र की आलमी कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप में आलमी चैंपियन बन गए हैं। और कौमी एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया को डोपिंग टेस्ट का नमूना फराहम करने से इनकार करने पर 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। अब खबरें तफसील से। इसराइल की हुकूमत ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के माहिदे को मंजूरी दे दी है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कल रात इसका इंकशाफ किया। अमेरिका और फ्रांस की सालिसी में होने वाली जंगबंदी के इस माहिदे से तवक्को है कि जंग रुक जाएगी, जिसमें पिछले साल से लेबनान में तकरीबन 3,800 अफराद हलाक और 16,000 जख्मी हुए हैं। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी के बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और उनके अमरीकी हम मनसब जो बाइडन ने एक मुश्तरका बयान जारी करके इस अज़्म का इजहार किया कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे कि ये माहिदा पूरी तरह से नाफिज हो। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुआहदे के मुताबिक इसराइल की फौजों और हिजबुल्लाह को 60 दिन में जनूबी लेबनान से अपने इनखला को यकीनी बनाना होगा, जबकि हिजबुल्लाह को दरियाए लितानी के शिमाल में जाना होगा, जो सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले पर है। लेबनान की नेशनल आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौजें इस खला को पूरा करेंगी। लेबनान के वजीर खारजा ने इस मुआहदे की हिमायत की है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि इसराइल के पास अमेरिका की मदद से फौजी कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी है। उन्होंने हिजबुल्लाह की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरन जवाब देने की तंबीह की। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी के लिए 3 स्ट्रेटेजिक असबाब बताए: ईरानी खतरात को रोकना, इसराइली फोर्सेस के लिए हथियारों की सप्लाई में होने वाली ताखीर के दरमियान उन्हें हथियारों की फराहमी और मोर्चों को अलग करके हमास को अलग थलग करना है। विनोद कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 4 रोजा तमिलनाडु दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और तलबा अफसरान से खिताब भी करेंगी। सदर जमहूरिया कल उदगमंडलम में नीलगिरी जिले के राजभवन में कबायली बिरादरी के सरकर्दा अराकीन और अपनी मदद आप ग्रुपों की खातून अराकीन से भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मुर्मू जुमे के रोज थिरुवरूर जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के जलसा तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने रवैये में आइन के नजरियात को शामिल करें, अपने बुनियादी फराइज को पूरा करें और 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के कौमी हदफ के हुसूल की खातिर काम करें। यौम आइन के मौके पर कल नई दिल्ली में संविधान सदन के मरकजी हॉल में मुनक़िद एक अजीम शान तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय आइन को एक जीता जागता और तरक्की पसंद दस्तावेज करार दिया, जिसके जरिए मुल्क समाजी इंसाफ और सभी की शमूलियत वाली तरक्की के अहदाफ को हासिल कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कौमी मुहिम का आगाज करेंगी। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भारत को बचपन की शादी से पाक मुल्क बनाना है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफा चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल का आगाज भी करेंगी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहिम के मकासद जैसे अवामी बेदारी, बचपन की शादियां रोकने और इन शादियों की मौसर रिपोर्टिंग के लिए तैयार किया गया है। मरकजी वजीर इस मौके पर 25 करोड़ शहरियों तक पहुंचने के मकसद से तैयार करदा इज्तिमाई अहद की भी क़यादत करेंगी। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC, जिसे पेंशन याफ्तगान और मुअम्मर शहरियों की सहूलत के लिए शुरू किया गया था, इसकी तादाद अब तीसरे मरहले की DLC मुहिम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुअम्मर शहरियों की जिंदगी को और ज्यादा सहूलत आमेज बनाने और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में
یہ اہم کامیابی دور رس ثابت ہوگی، جیسا کہ خود وزیر اعظم نے من کی بات کے اپنے حالیہ نشریے میں کہا ہے۔ ڈی ایل سی کے تیسرے مرحلے کی مہم کا انعقاد بھارت کے 800 شہروں اور قصبوں میں اس مہینے کی 1 تاریخ سے 25 تاریخ تک کیا گیا، جس کے تحت 1900 سے زیادہ کیمپ لگائے گئے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے حکام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہندو اور سبھی اقلیتی برادریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائیں، جس میں ان کے پرامن طریقے سے جمع ہونے اور اظہار رائے کا حق بھی شامل ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسے بنگلہ دیش سملت سناتن جاگرن جوت کے چنمے کرشن داس کے ترجمان کی گرفتاری اور ان کی ضمانت سے انکار پر گہری تشویش ہے۔ وزارت نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اس واقعے کے بعد دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں پر کئی حملے کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ آگزنی اقلیتی برادریوں کے گھروں اور کاروبار کی جگہوں کو لوٹنے، چوری اور توڑ پھوڑ، نیز دیوی دیوتاؤں اور مندروں کے تقدس کو پامال کرنے کے بہت سے کیسز ہیں جن کے شواہد موجود ہیں۔ اس دوران بنگلہ دیش میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے اسکون پنڈرک دھام کی عقیدت مندوں اور پیروکاروں پر لاٹھی چارج کیا اور تیز آواز والے گولے فائر کیے۔ یہ لوگ اپنے پیشوا کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے چٹاگونگ مجسٹریٹ کی عدالت کے احاطے میں جمع ہوئے تھے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان فینگل کے مد نظر تمل ناڈو کے 3 ضلعوں اور پڈوچیری کے ایک ضلع میں آج شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شدید بارش کا یہ الرٹ تمل ناڈو کے مئیلادتھورئی، ناگپٹنم اور تھیروورور ضلعوں اور پڈوچیری کے کرائیکل کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اچانک سیلاب سے متعلق الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جنوب مغربی خلیج بنگال پر بنی گہرے دباؤ کی پٹی کے شدت اختیار کر کے آج سمندری طوفان فینگل میں بدل جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو اور پڈوچیری کے دور دراز مقامات میں آج شدید بارش، تمل ناڈو اور پڈوچیری کے مقامات پر کل اور جمعرات سے ہفتے کے روز تک آندھرا پردیش میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس دوران سمندر میں نہ جائیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی قومی فورس NDRF کی 7 ٹیمیں تمل ناڈو اور پڈوچیری کے لیے روانہ کی گئی ہیں۔ یہ ٹیمیں راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں مدد کے لیے اہم ضلعوں کرائیکل، تھنجاور، تھیروورور، کڈالور، ناگپٹنم اور مئیلادتھورئی میں تعینات کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ سیاحت کی مرکزی وزارت آج یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام کازیرنگا نیشنل پارک اور ٹائیگر ریزرو میں بین الاقوامی سیاحت کے 12ویں مارٹ کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا مقصد گھریلو اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے شمال مشرقی خطے کے سیاحتی امکانات کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ تقریب 8 شمال مشرقی ریاستوں آسام، اروناچل پردیش، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، تریپورہ اور سکم کے سیاحت سے متعلق کاروباریوں کو یکجا کرنے کے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی، تاکہ خریداروں، فروخت کاروں، میڈیا، سرکاری ایجنسیوں اور دیگر فریقوں کے درمیان اشتراک اور تال میل کو فروغ دیا جا سکے۔ بھارت اور بین الاقوامی شمسی اتحاد ISA نے فجی، کوموروس، مڈغاسکر اور سیشلز میں نئے شمسی پروجیکٹوں پر عمل کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط کل نئی دلی میں وزارت خارجہ اور ISA کے درمیان کیے گئے۔ اس سے پہلے بھارت نے ان بھارت بحر الکاہل ملکوں میں نئے شمسی پروجیکٹوں کے لیے $20 لاکھ کی سرمایہ کاری کا عہد کیا تھا۔ ہمارے نامہ نگار کی پیش ہے خصوصی رپورٹ۔ ISA کے ایک مطالعے کے مطابق ان ملکوں میں زرعی پیداوار کے سڑنے گلنے اور صحت مرکزوں میں بجلی کی غیر یقینی سپلائی سے متعلق توانائی کے بہت سے معاملات ہیں۔ ISA پروجیکٹ پر عمل کرنے والی ایجنسی کے طور پر کوموروس، فجی، مڈغاسکر اور سیشلز کو بھارت کی مالی مدد کے ساتھ پروگرام سے متعلق مدد فراہم کرے گی۔ پروجیکٹ حاصل کرنے والے ملکوں کے ساتھ مذاکرات کی بنیاد پر کولڈ اسٹوریج، حفظان صحت کی سہولیات میں شمسی نظام کے استعمال اور پانی کی پمپنگ کے شمسی نظام کے میدانوں میں شمسی پروجیکٹ شروع کیے جانے پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے ان ملکوں میں صاف ستھری توانائی کے تازہ مرحلے میں سرمایہ کاری سے کوارڈ کے عہد کو تقویت دینے میں مدد ملے گی، تاکہ وہ آب و ہوا میں تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹ سکے، نیز اس سے صاف ستھری توانائی کی معیشت کے تحت ترسیل کو سہولت آمیز بنا سکے۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
اور اب بھارت کے 55ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی سے متعلق خبریں۔ بھارت کا 55واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی جیسے جیسے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اس میں لوگوں کی دلچسپی عروج پر پہنچنے لگی ہے۔ افی میں آج تپن سنہا کی فلم ہارمونیم سمیت قریب 70 فلموں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ تپن سنہا کے 100 سالہ سیشن کا مقصد ان کی گوناگوں فلموگرافی، قصہ گوئی کے منفرد انداز اور بھارتی سینما میں ان کے گراں قدر تعاون پر روشنی ڈالنا ہے۔ یہ سیشن اسپیکٹرم اینڈ دا سول کے عنوان کے تحت منعقد کیا جائے گا۔ اس کے بعد منعقد ہونے والے پینل مباحثے میں ارجن چکرورتی، مانو چکرورتی اور آزمودہ کار اداکارہ شرمیلا ٹیگور شرکت کریں گی۔ اس سال افی بھارتی سینما کی 4 مثالی شخصیات راج کپور، محمد رفیع، تپن سنہا اور ناگیشور راؤ کی 100 سالہ تقریبات منا رہا ہے۔ ممنوعہ دواؤں کی روک تھام سے متعلق بھارت کی قومی ایجنسی ناڈا نے قومی ٹیم کے سلیکشن ٹرائل میں 10 مارچ کو ڈوپنگ ٹیسٹ کے دوران نمونہ دینے سے انکار کرنے کی پاداش میں ٹوکیو اولمپکس میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی بجرنگ پونیا کو 4 سال کے لیے معطل کر دیا ہے۔ ابتدا میں ناڈا نے عارضی طور پر بجرنگ کو 23 اپریل کو معطل کیا تھا، جس کے بعد کشتی کے عالمی گورننگ ادارے یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھی انہیں معطل کر دیا تھا۔ 4 سال کی پابندی کے بعد بجرنگ پونیا مقابلہ جاتی کشتی میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور بین الاقوامی کوچنگ کے رول کے لیے ان پر بندشیں عائد رہیں گی۔ عالمی سطح پر شطرنج میں بھارت کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے اور نوجوان کھلاڑی ہلچل مچا رہے ہیں، جبکہ بیڈمنٹن، فٹ بال اور کبڈی کے کھلاڑی اپنے شائقین میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ شطرنج میں اٹلی کے مونٹے سلوانو میں جاری 8 سال سے کم عمر کی ورلڈ کیڈٹ شطرنج چیمپئن شپ میں 8 سالہ دیوت ریڈی نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت کے ان کے ساتھی کھلاڑی ستوک سوین نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس دوران سنگاپور میں 2024 عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں بھارت کے گوکیش ڈی اور چین کے ڈنگ لیرن کے درمیان دوسرا میچ 23 چال کے بعد ڈرا پر ختم ہوا۔ دونوں کھلاڑی تیسرے گیم کے لیے آج پھر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین لکھنؤ میں سید مودی بین الاقوامی 2024 ٹورنامنٹ میں مہم کی قیادت کریں گے۔ سندھو پہلے میچ میں ہم وطن کھلاڑی انمول کھرب کا مقابلہ کریں گی، جبکہ لکشیہ سین کا مقابلہ ملیشیا کے کھلاڑی صالح عادل سے ہوگا۔ فٹ بال میں کل رات انڈین سپر لیگ میں پنجاب ایف سی نے ممبئی سٹی ایف سی کو پہلی بار 9 میچوں میں اس کے میدان میں شکست دے دی۔ آج رات محمڈن ایس سی کا کولکتہ میں بنگلورو ایف سی سے مقابلہ ہوگا۔ کبڈی میں پرو کبڈی لیگ نوئیڈا میں جاری ہے اور 2 سنسنی خیز میچ ہونے والے ہیں۔ ہریانہ اسٹیلرز کا مقابلہ پناری پلٹن سے، جبکہ بنگال واریئرز کا مقابلہ جائنٹ سے ہوگا۔ مانک شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں فہیم احمد۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے پارلیمنٹ کی قدیم عمارت میں آئین ہند کی 75ویں سالگرہ پر منعقد تقریب سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب نے صدر جمہوریہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آئین ہمارے ملک کی مقدس ترین کتاب اور زندہ دستاویز، جبکہ روزنامہ راشٹر سہارا کی اس سلسلے میں شہ سرخی ہے ہمارا آئین جمہوریت کی مضبوط بنیاد۔ اخبار ملاپ لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے آئین کو اپنانے کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے فوجی سربراہ جنرل اپیندر دویدی کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ باہری خطرات سے نمٹنے کے لیے فوجی سفارتی رابطہ ضروری۔ اخبار پرتاپ نے انتخابی کمیشن کے ذریعے راجیہ سبھا کی 6 خالی نشستوں کے لیے 20 دسمبر کو ضمنی انتخابات کرانے کے اعلان کو اہمیت دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اسرائیل حکومت نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو منظوری دے دی ہے۔ مرکز آج نئی دلی میں بال وواہ مکت بھارت قومی مہم کا آغاز کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان فینگل سے پہلے آج تمل ناڈو کے مئیلادتورئی، ناگا پٹنم اور تھیروورور ضلعوں اور پڈوچیری کے کرائی میں شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت اور بین الاقوامی شمسی اتحاد نے فجی، کوموروس، مڈغاسکر اور سیشلز میں نئے شمسی پروجیکٹوں پر عمل درآمد کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور قومی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے بجرنگ پونیا کو ڈوپنگ ٹیسٹ کا نمونہ فراہم کرنے سے انکار کرنے پر 4 سال کے لیے معطل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔